बेशुमार लोग हर साल कनाडा इमिग्रेशन का फ़ैसला करते हैं या उसके बारे में प्लान करते हैं। लेकिन इमिग्रेशन कोई आसान काम नहीं है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो कनाडा की तरफ इमिग्रेशन का इरादा रखते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज क्या होंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वजाहत करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इमिग्रेटिंग टू कनाडा, ताकि जब आप इमिग्रेशन की प्लान करें या उसका इरादा रखें तो आपको पता हो कि एज अ न्यू इमिग्रेंट आपको कनाडा में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और किस तरह की सहूलतें या फ़वाइद आपको मिलेंगे एज अ न्यू इमिग्रेंट। तो जनाब, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा के बारे में बेहतर आगाही हासिल कर सकें। वेलकम व्यूअर्स, आज हम खड़े हैं ओकविल शहर के एक खूबसूरत पार्क में जिसका नाम है लायन वैली पार्क। तो जनाब, यहाँ पर हम क्या चीज़ शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ? आज हम शेयर करेंगे ग्रे एरियाज ऑफ इमिग्रेटिंग टू कनाडा। ओके, सो आपका मतलब ये है कि गुड और बैड पॉइंट्स अगर कोई बंदा फैसला करता है कि उसने कनाडा जैसे मुल्क में इमिग्रेट करना है तो जनाब डेफिनेटली ये ग्रे एरियाज़ हम जिस तरह जानते हैं कि ज़िंदगी का जितने भी बड़े फैसले होते हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन एक बड़ा फ़ैसला है, तो हर फैसले के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, गुड और बैड पॉइंट्स। और हमें जिस वक्त हम वो फैसला कर रहे होते हैं गालबन हमें ये पता नहीं होता कि वो फैसला 100% दुरुस्त साबित होगा या उसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो जब आप कनाडा में इमिग्रेशन की प्लान बना रहे हैं तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है कि जनाब इस इमिग्रेशन के फ़ैसले के जो मुस्बत या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और इसी तरह इस फैसले के कुछ नेगेटिव या पॉइंट्स ऑफ कंसर्न क्या हो सकते हैं जिनको आप ज़रूर इवेल्युएट करें हतमी फ़ैसला करने से पहले। अब हम सबसे पहले प्लस पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो चलें अपने ऑडियंस को बताएं फर्स्ट प्लस पॉइंट। किस चीज़ का प्लस पॉइंट जनाब? कनाडा इमिग्रेशन प्लस। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ जनाब, तो हम कनाडा की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में जो पहला प्लस पॉइंट हमारे जहन में आता है वो आता है कि ये एक एगैलिटेरियन और मेरिटोरियस सोसाइटी। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको मसावात का एक जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है कनाडा के अंदर। सोशल इक्वालिटी भी उसको आप कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो स्टैटिस्टिक मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो उसे कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की, उन्होंने 2019 में कनाडा को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री या मुल्क का दर्जा या स्टेटस दिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कनाडा के अंदर आपका कुछ भी सोशल स्टेटस हो, आपको उस सोशल स्टेटस के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आप सरकारी मुलाजिम भी हो सकते हैं, या आप कोई छोटा मोटा स्टोर चला रहे हैं, या आप इवन कारपेंटर या प्लम्बर हैं, लेकिन आपके सोशल स्टेटस की वजह से, आपके ऑक्यूपेशन की वजह से कोई बंदा आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, आपको हद तक के साथ नहीं देखेगा। तो डेफिनेटली जब हम कनाडा जैसे मुल्क में इमिग्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में ये आता है कि ना हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है वो कितनी महफूज रहेगी। मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ, मैं कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता हूँ, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ दैट फैक्ट लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरा काम नीचे दर्जे का है या ऊंचे दर्जे का है, बल्कि मुझे एक इंसान समझा जाएगा। तो ये कनाडा में इमिग्रेशन का जो लोग भी यानी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो आपका मतलब है कि हर प्रोफेशन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। एग्जैक्टली, और हर इंसान को भी मोर लेस इक्वल रिस्पेक्ट है। सोशल इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जनाब अब आप बताएं कोई और फ़ायदा कनाडा जैसे मुल्क में इमिग्रेट करने का?
ایک بہت بڑا فائدہ فری اینڈ فنڈیڈ ایجوکیشن. جی ہاں، ایجوکیشن ڈیفینیٹلی جو ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی. ایک امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس میں آپ سے شیئر کروں کہ جو کینیڈا ہے وہ OECD کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک تصور ہوتا ہے. اباؤٹ 57% جو پاپولیشن ہے ایڈلٹس جو کینیڈا کے ہیں ان سب کے پاس پوسٹ سیکنڈری کوالیفیکیشن ہے. تو ایون آپ اگر امریکہ سے اس کو کمپیئر کریں یا کسی اور OECD کنٹری کے ساتھ جو یورپ کے اندر بھی ہیں وہاں پر اتنا اچھے اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار آپ کو نہیں ملتے ہیں تعلیم کے. اور یہاں پہ جو تعلیم کی ایک بنیادی چیز ہے جیسا گریڈ 12 تک تو ظاہر فری ایجوکیشن ہے ہی، لیکن اگر آپ آگے ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو گورنمنٹ بہت زیادہ گرانٹس اسکالرشپ وغیرہ دیتی ہے. اور اس کو جو لون بھی آپ کو دیا جاتا ہے وہ اگر آپ واپس کرنے کی بات بھی کریں تو آپ کو 9 سے 15 سال کا کم و بیش وقت مل جاتا ہے تاکہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ویری ویل سیٹلڈ ہو جائیں اپنی لائف میں، اور پھر آپ قسطوں کے اندر آہستہ آہستہ اپنے وہ ایجوکیشن کا پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا لون اتاریں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو سے ہیں ٹریننگ کو، تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں. تو جناب کوئی اور فائدہ آپ کے ذہن میں کینیڈا جیسے ملک کا؟ ہاں، فری ہیلتھ فیسلٹی. جی ڈیفینیٹلی فری ہیلتھ فیسلٹی. لیکن اس سے پہلے کہ ہیلتھ کی بات کریں کیونکہ یہاں پہ آج گرمی بہت زیادہ اور مچھر ٹھیک ٹھاک ہمیں کاٹ رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر بات ہے اٹس آل گرین، تو جہاں گرینری ہوگی وہاں مچھر ہوگا. بٹ اینی وے جناب جو ہیلتھ فیسلٹی کی ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ورلڈ کلاس ہیلتھ فیسلٹی تمام امیگرینٹس کو ملتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ امیگرینٹ ہوتے ہیں انیشلی آپ کی کوئی انکم لیول بھی بہت ہائی نہیں ہوتا، تو اس فری میں آپ کی میڈیسنز بھی شامل ہوتی ہیں. آپ کے ہاسپٹل میں جو سارے کے سارے آپ کے جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ڈاکٹر آپ کو کنسلٹ کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹیشن وغیرہ لیتے ہیں، وہ بھی سب کا سب فری ہے. ہاں البتہ جو ڈینٹل فیسلٹی ہے یا کچھ چیزیں جو کاسمیٹک کے اندر فال کرتی ہیں، کائرو پریکٹیشنر کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہیں اور، تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں کور نہیں ہے. لیکن بائی اینڈ لارج جو میجر چانک آف آپ کے میڈیکل ایکسپینسز ہیں وہ اس میں کورڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ جناب آپ ایز این امیگرینٹ جب کسی کنٹری میں لینڈ کریں گے تو آپ کو یہ ٹینشن ہو. جیسے امریکہ میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے، اینڈ اٹس پریٹی ایکسپینسو میڈیکل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو کینیڈا کا ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. مثال کے طور پہ جس طرح ہم انٹیریو کے پروونس میں رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ود ان 3 months 90 days کے اندر آپ کو OHIP کارڈ مل جاتا ہے، انٹیریو ہیلتھ انشورنس پروگرام. تو پرائمریلی ایک انشورنس پروگرام ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں قیمت ادا کرنی، بلکہ جو انٹیریو کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آپ کے بہاف پہ انشورنس کمپنی کو پریمیم پے کرتی ہے اور آپ جناب اس کے سارے بینیفٹس اٹھاتے ہیں فری ہیلتھ فیسلٹیز کی صورت میں. تو جناب کوئی اور جو آپ کے ذہن میں پلس پوائنٹ آ رہا ہے کینیڈا کا؟ نیٹ اینڈ کلین کنٹری. ہاں ڈیفینیٹلی کینیڈا از ویری نیٹ اینڈ کلین. ایک ہیوج کنٹری ہے، سیکنڈ لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ. اور پھر انٹرسٹنگلی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ٹوپوگرافی ہے اور یہاں پہ جو آپ کو سینریز اور فریش واٹر لیکس اور سب کچھ ملتا ہے، تو ہم پھر کچھ آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کریں تو رف گائیڈز ایک UK کے پبلشر ہیں، انہوں نے 2019 میں کینیڈا کو دنیا کی دوسری خوبصورت ترین ملک کا درجہ دیا بیکاز آف فیکٹ کہ یہاں پر ہزاروں کے حساب سے چھوٹی بڑی لیکس ہیں. پھر اگر آپ چلے جائیں البرٹا اور برٹش کولمبیا کے سائڈ پہ تو آپ کو ہیوج ماؤنٹینز بھی ملتے ہیں. پھر انٹرسٹنگلی یہ ملک ہے جس کے 3 اطراف میں اوشنز ہیں. ایک طرف آرکٹک اوشن ہے، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے اور ایک طرف اٹلانٹک اوشن ہے جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں جو اس سائڈ کچھ پروونسز ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو اس کی بیوٹی ہے وہ بریتھ ٹیکنگ ہے اور یہاں پر ٹریول کرنا پھرنا آپ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور یہ گہما گہمی تھرو آؤٹ دا ایئر چلتی رہتی ہے.
اور جناب کوئی اور فائدہ آپ کے ذہن میں کینیڈا کا آپ کو نظر آتا ہے؟ लो क्राइम रेट। جی ڈیفینیٹلی کرائم ریٹ بالکل یہ اندر امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو اس کا کرائم انڈیکس ہے 2019 کے اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا دنیا کا چھٹا سیفسٹ کنٹری ہے، 6th سیفسٹ کنٹری۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے اور دوسری چیزیں، اس کی وجہ سے یہاں پولیس کا جو رول ہے یا جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اور کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات ذکر کی کہ یہاں پر سوشل ایکویلٹی کو جس حد تک ممکن ہے اس کو مینٹین کرنے کی حکومتیں کوشش کرتی ہیں، تو لہٰذا لوگ جو ان سے ہیں وہ کرائم، اکثر جو کرائم ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے انسان پیسے کے لیے یا ایسی چیز کے لیے کرتا ہے بنیادی طور پہ، تو ان کی شرح جو ہے وہ آپ کو بہت کم ملتی ہے۔ ایون جو ہومیسائڈ کے کرائم بھی ہیں وہ بھی آپ کو بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا جو لوگ امیگریشن کی پلان کر رہے ہیں وہ اس سکون کے ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ یہ پرابلی ون آف دا سیفسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ہے۔ تو جناب یہاں پہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے چند امپورٹنٹ بینیفٹس کینیڈا موو کرنے کے۔ اب ہم تھوڑے سے ڈرا بیکس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر نہیں، کیونکہ جتنی گرمی ہے اور ماسکیٹوز یہاں پہ ہم آپ کو کسی اور اچھی جگہ پہ لے کے چلتے ہیں۔ سو لیٹس گو۔ تو جناب اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جیک میموریل پارک مسیساگا کے اندر، اور یہاں اس کے پاس یہ لیک اونٹیریو کا بڑا اچھا ویو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آج رش بہت ہے اور پارکنگ کی تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ابھی تک تو ہم نے آپ کو کینیڈا کے پلس پوائنٹس بتائے ہیں، تو شاید آپ لوگ اس امپریشن میں ہوں کہ جناب اٹس اے پیراڈائز آن ارتھ۔ ڈیفینیٹلی اٹ از اے پیراڈائز آن ارتھ، لیکن ہر ملک کے اپنے کچھ انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں جو ایز این امیگرینٹ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ہم جناب اب ان کچھ ایشوز کو یا پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ میں بی اے پوائنٹ آف کنسرن فار نیو امیگرینٹس۔ تو جناب پہلا کیا پوائنٹ ہے؟ جو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ جو فورن کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کو یہ یہاں پر ریکگنائز نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم یہاں پہ آئے تھے اور آپ نے بھی یہاں پہ کوالیفیکیشن حاصل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا آپ کو گریجویشن کرنی پڑی تھی۔ تو جناب یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے۔ So you may be a doctor, lawyer, engineer or a chartered accountant or anybody in your home country. جب یہاں پہ آپ آتے ہیں تو پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب are you Canadian qualified؟ تو آپ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، I'm a qualified person, I'm a professional, why you are asking me this question؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم نے آپ کی کوالیفیکیشن کو اور آپ کے ملک کی کوالیفیکیشن کو نہیں مانا۔ جس کی بیس پہ امیگریشن ہوتی ہے یہاں آ کے جابس میں اور ورک پلیس پہ وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی، تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ جناب اس کے بیس پہ تو مجھے آپ نے سلیکٹ کیا تھا، پک کیا تھا، چوز کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن از ناٹ ریلیونٹ، آپ ہمارے ملک میں کوالیفیکیشن۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈس انسینٹیو ہوتا ہے نیو امیگرینٹس کے لیے، اور اکثر ان سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور بے شمار لوگ ایج کے اس حصے میں آتے ہیں کہ وہاں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، بے شک گورنمنٹ فنڈنگ دے رہی ہے سب کچھ، تو پھر لوگوں کو اور جابس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس اور دوسرے لوگ، کوئی ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، کوئی لوگ بیچارے فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، کوئی ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں۔ تو جناب پھر یہ چیز جو سی ہے یہ ایک بڑا ایک سیریس پوائنٹ ہے جو کسی بھی نیو امیگرینٹ کو کینیڈا کے بارے میں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ آئی مین اس کا وے آؤٹ ہے، اگر آپ پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اس بیریئر کو بریک کر سکتے ہیں، بٹ اٹ میں ٹیک سیورل ایئرس، اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈرا بیک ہے میرے خیال۔ ہاں جی، اب بتائیں کہ سیکنڈ بگ پرابلم نیو امیگرینٹس کے لیے کیا ہے؟ جی جناب، جو دوسری بڑی پرابلم نیو امیگرینٹس کے لیے ہے وہ اس کوالیفیکیشن سے ہی ملتی جلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ جس ہم نے ذکر کیا کہ جناب آپ کو یہاں پہ آ کے کوالیفیکیشن ایکوائر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کے ملک کے ڈگریز کو یہاں پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمت کی اور جناب چند سال لگا کر یہاں پر وہ تعلیم حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ جب جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے جناب کہ آپ کے پاس کینیڈین ورک ایکسپیرینس ہے؟ پھر آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب دیکھیں میں نے یہاں پر کوالیفیکیشن تو ایکوائر کر لی ہے، لیکن میرے پاس 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا فلاں ملک کا انٹرنیشنل تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نو، ہمارا جو امپلائر ہے وہ اس چیز کو نہیں مانے گا۔ اب آپ ایسے کریں کہ آپ لوئسٹ ٹیئر پہ پھر دوبارہ جاب کو اپلائی کریں جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ کئی سال لگا کر اس لیول پہ پہنچیں جو شاید آپ اپنے ملک میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو پھر یہ ایک اور فرسٹریشن کا پوائنٹ بن جاتا ہے، اور شاید اس لیے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم تعلیم حاصل بھی کر لیں
اور گورنمنٹ لونز لے کے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیں، تو اس کے بعد پھر یہ سوال رہے گا کہ جی ہمارے پاس تو کینیڈین یا لوکل ورک ایکسپیرینس نہیں ہے، تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی سیلف امپلائمنٹ کا کام کریں، کوئی چھوٹا موٹا اپنا کوئی ریسٹورینٹ کھول لیں، کوئی اپنی دکان کھول لیں، ٹیکسی چلانا شروع کر دیں، ٹرک چلانا شروع کر دیں. تو اس لیے اکثر امیگرینٹس کو آپ دیکھیں گے کہ ان بیچاروں کو اور جابس کرنی پڑتی ہے، یا پھر وہ سیلف امپلائمنٹ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ جو جاب مارکیٹ ہے وہ ان کے لیے اتنی کنڈیوسیو نہیں ہوتی ہے. تو جناب یہ تو پھر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مسئلہ تو ہے یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بے شمار لوگوں کے لیے، ہمارے بے شمار جاننے والے ہیں، بہت سے جاننے والے ہیں جو دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں اپنی ہی فیلڈ میں، کیونکہ وہ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں جس فیلڈ کے ایکسپیرینس پہ ان کی امیگریشن ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ورک ایکسپیرینس تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے انہیں یہاں دوبارہ ایجوکیشن لینی پڑ رہی ہے. ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ورک ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ورک ایکسپیرینس بھی ان کا مانا جاتا ہے کہ تعلیم بھی آپ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یو آر بیک ٹو اسکوائر کہ جناب آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ تجربہ لائیں. تو یہ چیزیں ڈیفرنٹلی بہت بڑا ڈس انسینٹیو ہو سکتا ہے. چلیں جناب دیکھتے ہیں اور کیا کیا پرابلمز ہیں نیو امیگرینٹس کے لیے. اور جناب پہ کیا فردر کوئی پرابلم جو نیو امیگرینٹس کے لیے ہو اس ملک میں؟ ایکسٹریملی کولڈ ویدر، اور مجھے ونٹرز جو یہاں پہ ہارش ونٹرز ہیں جس میں آئسی روڈز اور کپڑوں کی لیئرز، آپ نے کہیں چھوٹے سے کام کے لیے بھی نکلنا ہے تو آپ کو کتنے لیئرز میں کپڑے پہننے پڑتے ہیں، وہ مجھے بہت ایک ٹارچر ہے میرے لیے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح بات کی، اسپیشلی ہم جیسے لوگ جو موسٹلی ساؤتھ ایشین کنٹری سے یہاں پر امیگریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمارا ماڈریٹ ویدر ہوتا ہے یا بلکہ ہاٹ ویدر ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ شروع کے چند سال جو سے بہت ہی ٹف لگتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 7-8 ماہ تو کم از کم سردی رہتی ہے. اب 7-8 ماہ سردی ہے اور آپ نے جناب موٹے موٹے کپڑے اور جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور باہر ونڈ چل افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے اور آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے گروسریز کے لیے جانا ہے. تو اس وقت پھر آپ کئی بار سوچتے ہیں کہ یار یہ کینیڈا کی امیگریشن کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. یہ بات نہ کریں. نہیں لیکن کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے واپس ہی چلے جاتے ہیں لیکن اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ لیکن لوگ پلان کرتے رہتے ہیں کسی بیٹر جگہ پہ جانے کی جہاں اتنی زیادہ ونٹر اور یہاں خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہاں کا موسم کو بھی اچھا ہو جائے، آبادی بڑھ جائے، موسم اچھا ہو جائے، تو پھر کینیڈا واقعی جنت ہے. بہرحال یہ خواہش ہے کیونکہ سردی یہاں پر شدید پڑتی ہے. جی جناب بتائیں اور کیا کوئی ایشو ہے جو نیو امیگرینٹس فیس کرتے ہیں اس کو؟ اب آپ کوئی پوائنٹ بتائیں. ہاں جی، وہ میرا خیال اس کا نام ہے کلچرل شاک، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلچر ظاہر بات ہے ہماری اپنی ایک بلیف کا سسٹم ہے، ہماری اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں سب کچھ. تو جب ہم کینیڈا میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو کلچر ملتا ہے پرائمریلی وہ انگلش، فرینچ اور امریکن کلچر ہے، اس کا انفلوئنس ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی فار ریلیجیس ریزنز یا ان کے جو اپنا جو جن کو آپ کہتے ہیں مورس یا جو نارمس ہیں ان کی وجہ سے ان کو یہاں کا جو لائف اسٹائل ہے پرابلی وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے. ڈریس کوڈ ڈفرینٹ ہے، تو ویدر کنڈیشن کی وجہ سے بھی آپ کو وہ ڈریسز نہیں آپ پہن سکتے جو اپنے ملکوں میں ہم پہنتے ہیں. کھانے پینے کے اوپر کچھ لوگوں کے لیے ایشوز ہوتی ہیں، اور اسی طرح ظاہر بات ہے کہ جو پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ ہے وہ یہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے. اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا بھی انداز مختلف ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ایون ورک پلیس پریکٹسز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بے شمار لوگوں کو جو نیو امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. ایون میں تو دیکھا کچھ لوگ یہاں پہ 20 سال گزار چکے ہیں، وہ ابھی تک اپنے اس کوکون میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب
जो हमारा कल्चर है इट इज़ द बेस्ट, वो फिर उन कम्युनिटीज़ में अपनी कम्युनिटी में रहने को प्रेफर करते हैं जहाँ पर वो अपने स्पेसिफिक कल्चर को एंजॉय कर सकें। लेकिन उसका फिर ड्रॉबैक भी जनाब आपको होता है, वो क्या कि आप जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उसका हिस्सा नहीं बन सकते और उससे फिर आप कई तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी इस तरह के जो मौके हैं वो आप गंवा देते हैं। तो बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है कि जब आप यहाँ पे आप इमिग्रेट करते हैं कनाडा, तो आप देखें कि आपने क्या मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है या इस कल्चरल शौक की वजह से आप घबरा के अपने ही कोकून के अंदर, उसी शेल के अंदर आप बंद होकर यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और प्रॉब्ली फिर क्रेप भी करते रहेंगे। एनीवे ये आपकी अपनी चॉइस है। जी ना, अब कोई और पॉइंट आपके जहन में हो जो न्यू इमिग्रेंट्स को एडवाइस दे सकती हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डेफिनेटली, क्योंकि कनाडा जो है प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर हम एक अंदाज़ा करना चाहें करंटली ईयर 2021 के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि अगर 4 बंदों की फैमिली है तो औसतन खर्चा, अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक मतलब मॉडरेट से आपने गाड़ी रखी, आप किसी कॉन्डो में या प्रॉब्ली इवन बेसमेंट में रह रहे हैं, तो तब की 4-4.5 हज़ार आपके महीने के खर्च हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये 4-4.5 हज़ार आपको कमाने पड़ें तो आपको कई घंटे काम करना पड़ेगा रोज़ाना, और फिर शायद आप ये इतनी अमाउंट जो है महीने की कमा सकते हैं। और क्योंकि मोस्टली इमिग्रेंट अगर मिडिल क्लास के लोग होते हैं बेचारे, तो इतने पैसे अपने साथ ला नहीं सकते, तो फिर ये जो महंगाई है कनाडा की वो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन जाती है। लेकिन बहरहाल जनाब, जब आपने इमिग्रेशन का फैसला किया है तो फिर इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ की तो हमें देनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और फिर अल्टीमेटली इनका कोई ना कोई हल भी निकल आता है। और इसीलिए मैं अभी तक बैक होम की शाह खर्चियों को मिस करती हूँ। तो जनाब उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर जनाब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई और एडिशनल पॉइंट्स भी आपके जहन में हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जी डेफिनेटली, हम फ्यूचर में तक उसको फिर वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय, बाय।